बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं कौसर लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर लिया करें और जो है वो लाइक और शेयर भी कर लिया करें अगर प्रोग्राम को पसंद आ जाए करे, और अपना फीडबैक देना ना भूला करें और वो कमेंट बॉक्स में दिया करें फीडबैक। तो मेरी आप सारे सबसे दोस्तों से ये दरख्वास्त है। तो नाज़रीन, आपका आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। एक तो ये कि नाज़रीन, आज फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग थी और यू नो के तमाम तर रास्ते जो हैं वो हर तरफ से इस्लामाबाद के फॉरेन ऑफिस आने के लिए बंद थे, और उसके लिए जो था वो इस्लामाबाद में एक जो है वो पुल की तामीर हो रही है वो सरीना होटल के साथ। तो इसके लिए उन्होंने जो है वो कोई मुतबादल रास्ता शहरियों के लिए बनाए बगैर जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट रास्ते बंद कर देती है। इनके पास किसी किस्म की भी कोई स्ट्रेटजी या पॉलिसी नहीं होती कि अवाम को परेशान नहीं करना, बल्कि सबसे ज़्यादा जो लीस्ट इंटरेस्ट मौजूदा गवर्नमेंट का है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम है कि अवाम को कितना वो परेशान कर सकते हैं। ख्वास को नहीं, अवाम को, आम जो पब्लिक है उसको कितना वो परेशान कर सकते हैं। और तकरीबन वहाँ जो है वो क्या इस हद तक तमाम रास्ते बंद थे, उसकी जो पैरेलल रोड्स थी उन पर इतना ट्रैफिक का है भी बोझ था कि सारा दिन जो है वो ट्रैफिक की ख्वारी में गुजर गया। और जो है वो गवर्नमेंट के पास कोई मुतबादल वो ही नहीं होता, ना हमारी पॉलिसी साज, ना हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारा वजारत दाखिला, हमारा जो गवर्नमेंट्स हैं, ज़िले इंतज़ामिया होती है, वो मतलब कोई भी हमारी इस एडमिनिस्ट्रेशन नज़र नहीं आती कि वो लोगों की सहूलत के लिए कुछ भी कर दे। एनीवेज़, प्रोग्राम शुरू करते हैं नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप की जीत अमेरिका के अंदर वो भी हाई पैमाने पर, तो उसके अलावा उसके असरात पीटीआई पर क्या होंगे। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कि प्रिंट मीडिया को मौजूदा हुकूमत हकीकत में ख़त्म करने जा रही है। तो फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का ऐलान, और उसके बाद जो है वो मौजूदा हुकूमत सिर्फ आईनी तरमीम करने तक जो है वो मौजूद नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, इसके लिए जो है मैं शुरू करती हूँ प्रोग्राम। नाज़रीन, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अक्सरियत के साथ जीत गए, और ये चीज़ एक हम लोगों को समझने की है कि जब भी आते हैं डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो मुस्लिम ममालिक को निस्बतन नहीं तरजीह देते। और वैसे तो जूस बहुत ज़्यादा अमरीकी माशरे पर असरअंदाज, और उन्होंने एक तरह से क्या हर लिहाज से अमेरिका को यरगमाल बना रखा है जूस ने। लेकिन जो है वो जो डेमोक्रेट्स हैं उनके दौर में तो ऐसे ही समझे कि यहूदी ही बरसरे इक़्तिदार रहते हैं, नाम का जो है वो उनका दूसरा सदर आता है, सारी पॉलिसीज जो होती हैं वो जूस ही की चल रही होती हैं। तो लिहाजा जो रिपब्लिकन हैं उनमें ये एक है कि वो मुस्लिम कंट्रीज की तरफ भी और एशिया की तरफ भी तवज्जो देते हैं। तो इसलिए जो है वो एक लिहाज से मशरिक़ वस्ता की जो जंग थी उस सिलसिले में एक इंटरेस्ट नज़र आ रहा था कि भाई वो कमला हैरिसन के जीतने में ने से कोई फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि जो बाइडेन ने पहले इसराइल की जंग में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जो है वो इसराइल की मदद करके पैलेस्टीनियन की जिनोसाइड में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया उनको, और इसी तरह ईरान पर हमले करवाए, लेबनान पर वो हमले करने जा रहे हैं, और ये सब सारी तबाही जो है वो जो बाइडेन ने फैलवाई से नेतन्याहू से और इसराइल को शह देकर, असले देकर, सब कुछ देकर। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये मशहूर है कि वो जंगें बंद करवाते हैं। तो इसलिए इस लिहाज से इन्हें एक खुश आइन तनाजुर से भी देखा जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप को। तो हमें इस बात की ये है कि चलें, जो भी अमेरिका के वो इंतखाबात का नतीजा, वो बहरहाल जो हुकूमत आई वो कम अज़ कम एटलीस्ट बेसिकली आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो मुस्लिम दुश्मन हुकूमत नज़र यहाँ पर है। लेकिन नाज़रीन, जिस वक़्त मैंने ओवर द वर्ल्ड ग्लोब का जो मैंने जायज़ा लिया और उनकी मीडिया को मैंने चेक किया, जैसे यूरोपीय यूनियन हो गया, इसमें कैनेडियन हो गए, फिर दूसरे ममालिक ओवरऑल
رشیا، چائنا، باقی دوسرے تیسرے ایشیا کے ممالک خاصے، تو مطلب ان بڑی جو طاقتیں تھیں ان کا جب میڈیا چیک کیا اور ان کے ماہرین کی رائے سنی اور ان کا سب کچھ دیکھا، تو ناظرین سمجھ میں آیا کہ اوورآل تمام دنیا ٹرمپ کے آنے سے امریکہ کے اندر نہ صرف ناخوش ہے بلکہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے۔ اس بات کی سمجھ جو ہے وہ یہاں سے آتی ہے کہ امریکہ واقعی ہی باقی ممالک کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور ان کو امریکہ کی جو یہ نے جو نیچے کی طرف پرواز لی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں ان کا قیادت کا فقدان نظر آیا ہے کہ ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے، تمام دنیا کا ریسٹ آف دا ورلڈ یہ کہہ رہی ہے۔ اور ان کی کامیابی جو ہے، اگر آپ ملک میں کہتے ہیں کہ جمہوری نظام ہو تو جمہوریت میں تو پھر اکثریت عوام کی رائے چلتی ہے، اور عوام کی اکثریت جو ہے وہ نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے، تو لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ آیا، لیکن ان میں قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں، اور اس سے امریکہ جس طرح کی اگر تنزلی کا شکار ہوتا ہے تو اس سے ریسٹ آف دا ورلڈ بھی کس طرح متاثر ہوگی۔ اس کے لیے جو ہے وہ باقی یعنی کہ جو رائبل کنٹریز امریکہ کی وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو یہ ایک اوورآل سچویشن ہے، لیکن دیکھیں گے خطے میں جنگ کی صورتحال جو ہے، اور وسط ایشیا میں جو جنگ ہے مڈل ایسٹ میں، اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو کیا کردار ادا کرتے ہیں، پیلسٹینین کے لیے کہ جینوسائیڈ کو کیسے روکتے ہیں اور کس طرح اسرائیل کو جارحیت سے روکتے ہیں، یہ جو ہے وہ دیکھنا اب ہمیں آگے جو ہے ان کی مین پالیسیز میں ہمیں سب سے زیادہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا فوکس ہی سارا مسلم ورلڈ کا ادھر ہے اور ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ رومرز، ان کی کچھ فہمیاں کہہ لیں، غلط فہمیاں کہہ لیں، حقائق کہہ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو جو ہے وہ سابق صدر عارف الوی صاحب نے جو خط لکھ دیا ہے کہ جو ہے اس خط کے اندر کہ بھئی آپ جو ہے وہ عمران خان کو جیل سے نکالے، اور یہ وہ بہت بہت کچھ انہوں نے لکھ دیا جو کہ اس چھوٹے سے پروگرام میں نہیں آ سکتا، تو انہوں نے یہ لکھ دیا خط ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف یہ فوج کے ساتھ یہ نیگوسیشن کرنے کو اور فوج سے معافی مانگنے کو، اور ادھر سے سیاستدانوں کو، پاکستان کے کسی دوسرے سیاستدان کو عمران خان سیاستدان ہی نہیں مانتے، اور نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو، نہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار، اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ رہے ہیں کہ ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ سائفر کا کیس کی وجہ سے ان کی حکومت گئی، یہ الزام لگاتے ہیں، ادھر سے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا امریکہ کے خلاف بیان دیتے ہیں، ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کو لیٹر ان کی قیادت نے لکھ دیا۔ ناظرین، اس حد تک میں تو میرے خیال میں انہوں نے غلط حرکت کی ہے کہ میرے خیال میں انہیں یہ زیب نہیں دیتی تھی، اور عارف الوی نے تو اپنی کوئی شخصیت چھوڑی ہی نہیں، انہوں نے بحیثیت صدر بھی صدر کے عہدے کا ایک طرح سے مذاق اڑایا کہ صدر کی ایک اپنی شخصیت ہوتی ہے، ایک سے ہوتی ہے، ملک کا وقار ہوتا ہے اس عہدے کے اندر، انہوں نے یہ ملکی وقار بھی جب وہ صدر تھے تو انہوں نے یہ نہیں چھوڑا، اور ان کو جو جس طرح کہا جاتا رہا کرتے۔ بہرحال اب یہ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، اب یہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بہرحال پینٹاگون اور امریکی انٹیلیجنس اور دوسرے اداروں کے بغیر اتنا آؤٹ آف دا وے جا کر کے کچھ ڈیسیجن نہیں لے سکتے، ورنہ ان کے پاس بہت سارے ذرائع ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ امریکہ کے اندر بہت زبردست نظام ہے، امریکہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، گو کہ یہ ان کی ایک تھا ایک کہ یہ غلط امیدوار آگے آ گئے تھے، بہرحال اب انہیں عوام نے ووٹ دیا، وہ عوام کے پسندیدہ ہیں، اور اگر یہ مشرق اسرائیل کو بھی جارحیت سے روک لیتے ہیں تو مسلمانوں کے بھی پسندیدہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے کسی قسم کا بھی کوئی انیشیٹو نہیں لیں گے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ میں ناظرین میرا یقین کیجئے، امریکہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ٹویٹ کر دیں عمران خان کے حق میں، یا کسی قسم کا کوئی اس طرح کا کوئی بات چیت کر دیں ایک ٹائم اگر، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تو مشہور ہی آل اوور دا ورلڈ، یہ دنیا کے میڈیا کو اٹھا کے کھول کے دیکھو خدا کے بندو وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو ہم سے بہت ترقی یافتہ ملک ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ اب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر کی ایک مزہ ہی مزہ کی کیفیت ہوگی، کامیڈی ہی کامیڈی ہوگی، امریکہ کو کوئی سیریس نہیں لے گا، کیونکہ صبح کے ناشتے پر ڈونلڈ ٹرمپ جو بیان دیتے ہیں وہ دیں گے، دوپہر کے کھانے پر، ڈنر پر، لنچ پر وہ بالکل اس کے اپوزٹ بول رہے ہوں گے،
اور شام کو اسی بندے کو بری طرح گالیاں دے رہے ہوں گے، اور صبح جس کی مداثرائی سے انہوں نے صبح کا آغاز کیا ہوگا. تو یہ تو آل اوور دا ورلڈ اس ان پر تبصرے کر رہی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ ایک ٹائم پہ عمران خان کی فیور میں بیان دے بھی دیتے ہیں، تو اگلے ٹائم جو وہ بیان دیں گے تو اس میں سب کچھ ملے ویٹ کر دیں گے. تو ان کے بیانوں کی، ان کی اسٹیٹمنٹ کی تو کوئی ویلیو ہی نہ رہی کہ آل اوور دا ورلڈ یہی کہہ رہی ہے کہ وہ صبح جس کو گالیاں دے رہا ہوگا رات کو اس کے گیت گا رہا ہوگا، اور صبح جس کو دشمن قرار دے رہا ہوگا رات کو اس کا وہ سب سے گہرا دوست ہوگا. یہ تو پوری دنیا تبصرے کر رہی ہے، بہت حیرانگی کی بات ہے. یہاں پر بات ختم کرتی، یعنی ناظرین پرنٹ میڈیا کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو مجھے ایک پی ایچ ڈی کے بندے نے کہا تھا، اس نے توصیف جنجوا نے، تو آج میں سیکرٹری جو تھی وہ اپنا ہماری جو ہے فیڈرل سیکرٹری ہے منسٹری انفارمیشن کی، ان سے میں ملی، تو انہوں نے کہا کہ پرنٹ میڈیا کو حقیقت میں ختم کیا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو صحافی ہیں جو پرنٹ میڈیا میں کام کرتے ہیں وہ اپنے لیے کسی دوسرے روزگار کا بندوبست کریں کہ ہم لوگ بھی جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بھی کوئی ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی، ہم کیا کریں گے یا یہ. اسی طرح پرنٹ میڈیا بھی جو ہے وہ اپنے کام کے لیے جب وہ دوسرے راستے اختیار کرے. اور انہوں نے بہت زیادہ بات جو چھوڑی پی آئی او پر کہ اگر ہم پرنسپل انفارمیشن آفیسر مبشر حسن صاحب جو ہیں، بہت ہی پاکستان کے اچھے بیوروکریٹس میں ان کا نام آتا ہے، تو وہ جو ہے اگر کہیں گے کہ پرنٹ میڈیا ختم ہو گیا تو اٹ مینس کہ وہ ڈیفینیٹ ختم ہو گیا. تو میں اس کی آپ کو طریقہ کار بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بیانات کی حد تک نہیں ہوگا کہ یہ ایسے آپ کہہ دیں کہ پرنٹ میڈیا ختم ہو گیا. اس طرح نہیں ہوئے گا. ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے کہ ان کے پیسے روک لے گئے. پیسے روکنے کے بعد یہ کیا گیا کہ جب سالوں سے پیسے نہیں مل رہے تو اس کے بعد ان کا میڈیا سکویز کرنا شروع کر دیا. جب میڈیا بہت زیادہ سکویز ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا تو ایک دن آئے گا کہ بچے ایک ایک کر کے بند ہونے شروع ہو جائیں گے. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ جو بڑی اخبارات تھیں ملک کے اندر، جنگ تھی، اپنا نوائے وقت تھی، ڈان تھی، ایکسپریس ٹریبیون تھی، دنیا اخبار تھی. اب ان کے جو ہے نا ان تمام کے چینلز ہیں. اب چینلز والوں کی اپنی اپنی ایک ایک اخبارات میں نکلتی ہے. اس لحاظ سے پرنٹ میڈیا جو ہے وہ زندہ رہے گا کہ ان کے ساتھ جو ان کی اخبارات ہیں وہ چلتے رہیں گے. اور جہاں پر میڈیا دینا ہوتا ہے وہاں پر گورنمنٹ ہاتھ نہیں روکتی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مالی طور پر گورنمنٹ اتنی پریشان ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور منسٹر کی نیگلیجنس ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کو پیسے نہیں دلا رہے. لیکن اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہوا ہے، جان بوجھ کر پیسے روکے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر وہ جو وہ بزنس بھی اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ بھی یہ خود بددل ہو کر اس پیشے کو بند کر دیں. یہ ایک طریقہ کار اپنایا گیا ایک پولیٹیکلی ایک اس نیچرل وے میں اس میڈیا کو ختم کرنے کا. میں کافی عرصے سے آپ کو بتا رہی تھی، لیکن یہ کہ اب مجھے یہ کنفرم پتہ چلا ہے. لیکن یہ کہ یہ اس طرح نہیں بند ہوگا جو ہم نے کہہ دیا کہ بند ہو گیا تو بند ہو گیا، بلکہ جن جن اخبارات کی لسٹیں بنی ہوں گی یا پیریوڈیکلس کی، ان کے لیے جو ہے وہ میڈیا، ایک تو پیمنٹ نہیں ہوئے گی، اوپر سے جو ہے وہ میڈیا نہیں ملے گا اور ایک دن وہ بند ہو جائیں گی. اور ناظرین اگر حکومت کا یہی کو منظور نظر ہے تو حکومت یہی چاہتی ہے، حکومت کی یہی فیصلہ ہے، تو اس میں کوئی دوسرا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کوئی دوسرا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. حکومت ایسا کر کے دیکھ لے. حکومت یعنی کتنے چراغ، کتنی زیادہ چراغوں کی روشنی، کتنے دیے بجھا کر حکومت کو چاہیے، تب بھی کیا روشنی ہو جائے گی حکومت کے آنگن میں؟ کتنے گھروں کے دیے بجھائے گی، کتنے گھروں کے دیے بجھائے گی، کتنے روزگار یہ حکومت چھینے گی، کتنے روزگار چھینتی چلی جائے گی. تو مجھے بتائیں کہ اتنا اندھیرا کر دینے کے بعد بھی کیا ان کے اپنے آنگن میں روشنی اتر سکے گی؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب آپ کسی کا روزگار بند کرتے ہو، کسی کی روزی روٹی پر لات مارتے ہو تو عرش تک ہل جاتا ہے. تو یہ جو آفیسرز ہمارے بیوروکریٹس بن کے بیٹھتے ہیں اور یہ
گورنمنٹ کو بجائے سمجھانے کے اور ان کو بتانے کے، اور ہمارے جن کو اللہ تعالیٰ منسٹر بنا دیتا ہے، جن کو پرائم منسٹر بنا دیتا ہے، بجائے ان کو لوگوں کو سمجھانے کے کرنے کے، آل اوور دا ورلڈ یہ اجازت لینے کے کہ جہاں الیکٹرانک میڈیا ساری دنیا میں آیا، لیکن انسپائٹ آف دس پرنٹ میڈیا کی ویلیو پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا جب تک مضبوط پرنٹ میڈیا نہ ہو، تو الیکٹرانک میڈیا کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن یہ اس طرح ایگزسٹ کرے گا کہ جن کے چینلز ہیں انہیں کی اخبارات بھی ہوئیں گی۔ تو ناظرین، موجودہ حکومت کا صرف کام آئینی ترامیم تک محدود رہ گیا ہے۔ وہ نہ تو وہ کوئی کہہ رہی ہیں کہ ٹریفک اگر کوئی راستے بند کرنے تو اس کے لیے پیرل شہریوں کو جو ہے وہ موبائل کر دیا جائے، کوئی بھی اس قدر شدید مہنگائی ہوگی ہے، اتنی شدید مہنگائی ہوگی ہے کہ لوگوں کی آنکھیں باہر آ گئی ہیں۔ ایک جو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بیان دیتا ہے جی کہ وہ مہنگائی کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی، حیرت ہوتی ہے وہ بتائیں ایک ایک چیز کی قیمت ان دنوں روز بروز بڑھ رہی ہے، ڈیلی کے ڈیلی بڑھ رہی ہے، ڈیلی کی ڈیلی بڑھ رہی ہے، اور اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، اوپر سے روزگار جو ہے وہ تیزی سے لوگوں کے بند کیے جا رہے ہیں، منسٹریز بند کی جا رہی ہیں، اور یہ اب مزید انفارمیشن منسٹری کا بھی حجم جو ہے وہ انہوں نے ایم ڈی کا عہدہ بھی پی ٹی وی سے ختم کر دیا ہے، اور اب سنائے کہ ایڈیشنل سیکرٹری بھی ختم ہو رہے ہیں، تو یہ اس کو بھی سکویز کرتے جا رہے ہیں، کم کرتے جا رہے ہیں انفارمیشن منسٹری کو بھی، تو بہت سارے اداروں کو انہوں نے بند بھی کر دیا، اور اب یہ جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگوں کے روزگار چھیننے کے بعد اگر آپ اپنے گھر کے آنگن کو روشن کر لو، اپنے حکومت مضبوط کر لو، تو وہ لوگ تو اپنی قسمت کا جو بھی لکھا ہوا ہے وہ اس قدرت کے سہارے ان کا ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، جو قدرت نے لکھا ہوگا۔ لیکن آپ یہ سوچ لو کہ آپ کے آنگن میں روشنی ہو جائے، اگر آپ اتنے لوگوں کی روزی روٹی پر لات مارنے کے بعد بھی، اتنے لوگوں کے گھروں کے دیے بجھا کر بھی، پچھلے 3 سال سے پیسے روک کر کے، میڈیا روک کر کے، اگر آپ لوگوں نے کی تسلی تشفی ہو گئی ہے، تو آپ پھر آپ کے اپنے گھر میں تو روشنی ہونی چاہیے نا۔ اگر آپ کا اپنا گھر بھی روشن نہیں ہے تو پھر اتنے سارے گھر بجھا کر آپ جو گناہ اپنے سر لے رہے ہیں، یہ دنیا ہے، آخرت میں آپ کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے؟ اور اس دنیا میں جو ایک اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان سے گزارے گا، جو بڑے بڑے لوگوں پر امتحان آئے ہیں، سب نے دیکھے ہیں، سب نے بھگتے ہیں، اس وقت آپ کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ تو اس کے ساتھ ہی آپ بیٹھ کر کے اس لیے حکومت بنی ہے کہ صرف ان سے آئینی ترامیم کرائی جائیں، اور وہ صرف آئینی ترامیم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔